Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to week number 10. Today's the topic of our discussion is binary tree. Till now हम लोगों ने cover किया है right from the week number 1 हम लोगों ने data structure का start लिया. We discussed data structure and then we discussed the types of the data structure and after that we discussed the algorithm and criteria and notations for algorithm. Okay. In chapter number 2 we discussed the array. Array के अंदर we discuss the array storage how array is stored in the memory and then we discuss the accessing method of the array elements. After that we discuss the algorithms related to the array elements traversal, insertion and deletion. Then in chapter number 3 हम लोगों ने discuss किया list को. Now mid term के बाद का जो कोर्स है उसमें हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया बाइनरी ट्री लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया ट्री को. नाउ वीक नंबर 10 है, ये आपके फाइनल में इंक्लूड है. सो नाउ जो आज का लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री इससे पहले मैंने आपको जनरल ट्री का कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में किस तरीके से काम हो रहा है. सो बाइनरी ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बाइनरी ट्री क्या होता है? ऑलमोस्ट कंप्यूटर में आजकल जो भी आपके पास यूज़ हो रहे हैं तो वो बाइनरी ट्री होती है. जनरल ट्री का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर यूज़ नहीं होता है बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा. सो बाइनरी ट्री ही यूज़ होता है आपके पास. बाइनरी ट्री के बारे में कहता है बाइनरी ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस. द चिल्ड्रन नोड्स आर कॉल्ड द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड. यहाँ पर वहाँ पर लेफ्ट एंड राइट एंड मिडल में भी एक चाइल्ड आ जाता था, लेकिन यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो गए एक नोड के. 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं. 2 से ज़्यादा चाइल्ड किसी भी नोड का नहीं होगा. बाकी यहाँ पर वो टर्मिनोलॉजीज़ जो कि ट्री में यूज़ हुई हैं ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ वो यहाँ पर भी यूज़ हो गई लाइक रूट नोड, पेरेंट नोड, एज. ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर भी यूज़ होगी. लेकिन यहाँ पर जो है चाइल्ड जो है उसमें सिर्फ डिफरेंस है. वो यहाँ पर जस्ट 2 एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा चाइल्ड आपके पास नहीं होंगे. और वो चाइल्ड जो डिफ्रेंशिएट उन दोनों में इस तरीके से होगा कि एक लेफ़्ट चाइल्ड कहलाएगा और एक राइट चाइल्ड कहलाएगा. सो अगर आप इसकी लिंक रिप्रेजेंटेशन देखें कि अगर ये लिंक लिस्ट के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट करें बाइनरी ट्री को तो उसकी एक ये डायग्राम मैंने दिया. एंड में मैंने दोबारा ये डायग्राम भी दिया. उसमें क्या होगा कि जो मिडल है वो आपकी रूट नोड का डेटा कंटेन करेगी. देन उसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो उसके लेफ़्ट चाइल्ड का डेटा होगा और राइट साइड पे उसके राइट चाइल्ड का. फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है बाइनरी ट्री जिसमें रूट नोड 1 है, उसका लेफ़्ट चाइल्ड 2 है, राइट चाइल्ड उसका 3 है. देन 2 का लेफ़्ट चाइल्ड 4 है और 5 है. इसी तरीके से अगर आगे कोई नहीं होगा तो इनके पॉइंटर्स में नल होगा. तो ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, पॉइंटर्स जो है वो स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ द लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड और डेटा एलिमेंट आपको पता. तो ये एक सिंपल सी डायग्रामेटिक आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन की है कि ये किस तरीके से आपको नज़र आएगा. ठीक हो गया? क्लियर? क्लियर है सर. Okay, now data structure now types of binary tree की अगर देखें तो इसमें different types हैं. मैं उस दिन जब देख रहा था तो मुझे पसंद आया कि ये मुख्तलिफ नॉर्मली जो आपके लिए लिखी है बैलेंस ट्री, फुल ट्री एंड कंप्लीट ट्री होती है. लेकिन मैं उस दिन पढ़ा था तो मैंने कहा जितनी अगर आपके नॉलेज में इजाफा हो सकता है तो आपको सारी टाइप्स ही इसमें बता दी जाए. सो फुल बाइनरी ट्री क्या कहलाता है? अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी, इनमें स्लाइटली डिफरेंस है. ठीक है, इसके अंदर हैं सारे बाइनरी ट्री लेकिन छोटे छोटे डिफरेंस की वजह से. Full binary tree is said to be binary tree is said to be a full binary tree when each internal node has 0 or 2 childs. वो ट्री जिसकी इंटरनल नोड्स में या 2 चाइल्ड होंगे या 0 चाइल्ड. आपको पता है ये इसके इंटरनल नोड्स हैं. सो हमने ऑलरेडी इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड सब डिस्कस किया हुआ है. सो आज की क्लास में हम जस्ट इसको जा रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिटेल में सब कुछ मौजूद है आपके पास. ठीक है, सो इसके पास फुल बाइनरी ट्री वो कहलाएगा जिसकी जो नोड है, ठीक है, वो उसमें या 2 चाइल्ड होंगे और या 0 चाइल्ड होंगे.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہاں کہلائے گا بالکل. کیا؟ بائنری ٹری. بائنری ٹری سب سے پہلے آپ کو کلیئر ہو کہ بائنری ٹری وہ ایسا بائنری ٹری ہے جس میں آپ کے پاس ایٹ موسٹ 2 چائلڈ ہو سکتے ہیں, 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے, 0 بھی ہو سکتے ہیں, 1 بھی ہو سکتے ہیں, اور 2 آخری حد ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پر یہ بائنری ٹری ہے. ناؤ دا ڈفرنس بٹوین دی بائنری ٹری اینڈ دا پرفیکٹ بائنری ٹری از دیٹ a perfect binary tree is a special type of binary tree in which all the leaf nodes are at the same level and each internal node has 2 childs. Now this is a full binary tree and the difference دیکھ لیں, so میں تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں. difference دیکھ لیں, اس میں یا 0 ہے اور یا 2 ہے, اس میں تمام یہ جو لیف نوٹ ہیں ان کا لیول سیم ہوگا. تو یہ کہلائے گا کیا؟ پرفیکٹ بائنری ٹری, جس میں آپ کی انٹرنل نوڈ دونوں کے 2 چائلڈ ہو گئے اور وہ فل ایک کمپلیٹ شکل میں آپ کو نظر آئے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے پرفیکٹ بائنری ٹری. کلیئر؟ کلیئر ہے سر. اوکے, کمپلیٹ بائنری ٹری. ان کے ناموں سے آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا. سم ٹائم لوگ ناموں سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ بائنری ٹری میں تو پھر فرق آ گیا. تو کمپلیٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیں, اس کے اوپر آپ کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے. A binary tree is referred to be as a complete binary tree when all of its levels are completely filled. The only exception is possible the lowest level in which the nodes must lean as left as possible. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ بائنری ٹری میں کیا ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اگر ٹری جو ہے اس کے سارے لیولز ایکول ہوں. ایکول مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹری کے یہاں پر 0 کے بعد یہ فرسٹ لیول پہ 2 نوٹس ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس کے جو لاسٹ لیول ہے اس کی بھی ان سب کی نوٹس ایکول ہیں. اب اس میں یہ شرط نہیں رکھی گئی ہوئی کہ آپ کے پاس ان کے سب کے 2 چائلڈس ہونا مسٹ ہیں. یہ نہیں, لیول پورا اگر ہے ساری نوٹس کا, اس کے چائلڈ کی نوٹس کا بھی, تو اس کا جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا؟ کمپلیٹ بائنری ٹری. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو دوبارہ پڑھ. دیکھیں یہ کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ جو لیول ہے نا آپ کے لیول ٹری کا اور اس کی نوٹس کا, وہ ایکول ہونا مسٹ ہے. اس میں ایلیمنٹس ایکول ہوں یا نہ ہوں, لیکن ان کا لیول ایک ہو. جس طریقے سے یہ دیکھیں, یہ لیول 0 ہے, لیول 1 پہ 2 نوٹس ہیں, اور لیول 3 اس نوٹ کا بھی ہے اور لیول 3 اس نوٹ کا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا لیول کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے. یہاں پر آل اٹس لیولز آر کمپلیٹلی فلڈ. اب دیکھیں ڈفرینس کیا ہو گیا, فل میں اندر اس کا لیول کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور پرفیکٹ بائنری میں وہ کہتا ہے یہ مسٹ ہونا لازمی ہے, سب کا ایکول ہونا لازمی ہے, اور اگر ادھر 2 ہیں تو ادھر بھی 2 ہونا لازمی ہے, یعنی یہ فل ہونا چاہیے, پرفیکٹ. اس میں وہ کہتا ہے کہ جسٹ لیول ایکول ہونا, اٹس لیول آر کمپلیٹلی فلڈ ہونے چاہیے. اب وہ چاہے 1 نوٹ سے ہوں یا 2 نوٹ سے ہوں, لیکن لیول فل ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا ڈفرینس ان کے درمیان میں. اس کے علاوہ یہ میں پڑھ رہا تھا ایکسٹرا نالج کے لیے, تو یہ بھی ایک ٹری ہے, ڈیجنریٹ اور پیتھولوجیکل ٹری کہا جاتا ہے. اٹس اے ٹائپ آف ٹری ان وچ ایچ انٹرنل نوٹ ہیز اے سنگل چائلڈ. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک نوٹ ہے, روٹ نوٹ ہے, اس کا اگر ایک چائلڈ ہے رائٹ, تو ان کے سب کے پاس اگر ایک ہی چائلڈ ہو تو ایسے نوٹ کو کہا جاتا ہے کیا؟ چاہے یہ لیفٹ ہو یا رائٹ نوٹ ہو, کوئی نوٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس سیرن میں آپ کو ایک ٹری نظر آئے یا یہ اس طریقے سے یہاں پر بھی ٹری آ جائے, تو یہ آپ کے پاس کہلاتا ہے پیتھولوجیکل ٹری. لیکن مین جو آپ کا یہ 3 ہے, ان کے اوپر آپ نے فوکس. بائنری ٹری از اے اسپیشل ٹائپ آف ٹری ان وچ the difference of height between the left and the right subtree for each node is at most 1. So آپ کے پاس کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بیلنس بائنری ٹری وہ ٹری کھلائے گا جو کہ آپ کے پاس جہاں پر آپ کی جو لیفٹ اور رائٹ سب ٹری ہے اس کا جو ڈفرینس ہے, ڈفرینس وہ جو ہے ایچ نوڈ از ایٹ موسٹ 1 ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ مطلب یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ نوٹس ہیں, ان کا جو ڈفرینس ہے وہ کتنا آ رہا ہے؟ 1 1. ٹھیک ہے, اب اس کا ڈفرینس کیا ہے؟ 0 ہے, لیکن اس کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہائٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس 1 آنا چاہیے. کلیئر ہے بات؟ تو یہ آپ کے پاس بیلنس بائنری ٹری کے بارے میں ہے.
Applications kya hai? There are many other data structures that are derived from the idea of the binary tree, such as a binary search tree, syntax tree, heap, hash tree, red black tree, binary tree, AVL tree, GGM tree, tree tree and tree. یہ سارے جو کانسیپٹ ہیں یہ بائنری ٹری سے ہی آگے جو ہیں نکلے ہیں، ڈرائیو ہوئے ہیں. اور یہ آپ لوگ جب ایڈوانس لیول کے اوپر ایڈوانس الگوریتھم انالیسس پڑھیں گے تو وہاں پر آپ لوگ یہ ہیپ، ہیش ٹری، ریڈ بلیک ٹری، ایول ٹری، یہ سارے کانسیپٹ پڑھیں گے. میسلی جو ان سب کی بیس ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی بائنری ٹری ہے. لیکن جو یہ اس کے سب کی بیس جو ہے وہ بائنری ٹری ہے. اور یہ پھر اس کے اندر مزید جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ آپ کو ان ٹاپکس میں آپ لوگ فیوچر میں پڑھیں گے. Other real life application of binary tree includes binary space partition, heap sort, Huffman coding, virtual memory management and indexing. یہ آپ کے پاس ریئل لائف ایپلیکیشن ہے بائنری ٹری کی ہیں جو کہ یہ آگے ورچوئل میموری مینجمنٹ میں آپ کو اس کو یوز ہوتے ہیں، انڈیکسنگ میں بھی یوز ہو رہا ہے، اسپیس پارٹیشنس کے اندر بھی اس کا کانسیپٹ یوز ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہیپ سارٹ ہمارے پاس سارٹنگ الگوریتھمس ہیں، ان میں بھی اس کا کانسیپٹ آ رہا ہے، اور روفمین کوڈنگ کے اندر بھی اس کا کانسیپٹ ہے. تو یہ آپ کے نالج کے لیے ہے، فیوچر کے لیے یہ آپ کے لیے لکھا ہے اس لیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کی ایپلیکیشن ایریاز کون سے ہیں. اگر آپ ایک ڈائیگرامیٹکلی دیکھ لیں لاسٹ ٹائم جنرل ٹری اور بائنری ٹری کو جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، تو لاسٹ ٹائم جب ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کے پاس شو ہو رہا ہے یہ بھی بائنری ٹری نہیں ہے اور یہ بھی بائنری ٹری نہیں ہے. یہ تو آپ کے پاس جنرل ٹری ہے بیکاز اس میں ایک نوٹ ہے، اس کے 2 چائلڈس ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اس کے 4 چائلڈس ہیں، اس کے 2 چائلڈس ہیں، اور اس کے تو یہ تو ایک ٹری ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جنرل ٹری ہے، لیکن یہ بائنری ٹری نہیں ہے. یہ آپ کے پاس نہ ٹری ہے، نہ جنرل ٹری ہے، نہ بائنری ٹری ہے، بیکاز یہاں پر دیکھیں ایک ہی نوٹ اے اور بی ہے، لیکن یہ ای نوٹ کو دیکھیں سی نے بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو دس از واٹ وی کال گراف. ہمارا آخری ٹاپک ہوگا اس سبجیکٹ کا گراف، تو اس میں ہم اس قسم کی چیزیں بنائیں گے. تو جہاں پر اگر ان کے یہ ڈسٹنگوش سب ٹریز نہیں ہوئے تو دس از واٹ وی کال گراف. ٹھیک ہے؟ ٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سی اور بی ایک نوٹ کو ڈکلیئر وہ کر رہے ہوں، کنیکٹ کر رہے ہوں. کلیئر ہے؟ تو یہ گراف میں پاسبل ہے، جنرل ٹری یا بائنری ٹری دونوں میں یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو جنرل ٹری بھی نہیں کہہ سکتے، یہ گراف کہلائے گا. کلیئر؟ چائلڈ تو ایک باپ کے ہو سکتا ہے نا. یس بالکل اسی طریقے کی بات ہے. کلیئر ہو گیا؟ اوکے. ناؤ امپورٹنٹ ٹاپک آف ٹوڈیز لیکچر از دا ٹریورسنگ ان ا بائنری ٹری. دیر آر ڈفرنٹ میتھڈس. So in order traversal method, pre-order traversal method and post-order traversal, almost they were same like the general tree, but the difference here is only that here each node has at most 2 childs or 0 childs and 1 child. وہاں پر ہمارے پاس ایک چائلڈ کے 3-4 چائلڈ بھی ہو سکتے تھے. یہاں پر ہمارے پاس ہو گیا باقی جتنا بھی کانسیپٹ لاسٹ لیکچر میں آپ کو دیا تھا ان آرڈر ٹریورسل کے بارے میں، پری آرڈر ٹریورسل کے بارے میں اینڈ پوسٹ آرڈر ٹریورسل، سارے وہی کانسیپٹ یہاں پر یوز ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اور انہی کے میتھڈ کے تھرو ان کو ہم لوگوں نے ٹریورس کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ سو تھوڑا سا ریپیٹ بھی ہو جائے گا پچھلے ویک کے لیکچر کا، کہ اس میں آپ لوگوں نے جو پڑھا تھا اس میں کیا تھا. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ٹری ہے جس میں روٹ اے ہے، اینڈ دین بی سی اس کے چائلڈ ہیں، اینڈ دین بی کا چائلڈ ڈی اور ای ہے، اور سی کا چائلڈ ایف اور جی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اس کا لیفٹ سب ٹری ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. ان آرڈر ٹریورسل سے اگر ہم نے اس کوشچن کو سالو کرنا ہو تو ہم اس کو سالو کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان آرڈر ٹریورسل کے وہ 3 اسٹیپس کیا ہیں ہمارے پاس، جس کے تھرو ہم لوگ جو ہے ایکسیس کرتے ہیں. تو فرسٹ اف یو ریممبر لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر بھی کیا کریں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ان دس ٹریورسل میتھڈ دا لیفٹ سب ٹری از وزٹڈ فرسٹ، دین دا روٹ اینڈ لیٹر دی رائٹ سب ٹری. کلیئر؟ سو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر جب آئے تو یہ خود روٹ ہے، تو سب سے پہلے یہ ایکسیس نہیں ہو سکتا. اس کا لیفٹ سب ٹری سب سے پہلے ایکسیس ہوگا. لیفٹ پہ آئے بی پہ، بی بھی ایک روٹ ہے تو اس کا لیفٹ پہ آئیں گے تو سب سے پہلے جو ایکسیس ہوگی وہ کون ایکسیس ہوگا؟ ڈی. ٹھیک ہے؟
تو دیکھیں یہاں پر یہ آنسر میں نے لکھا ہوا ہے ڈی. ڈی ایکسیس ہوا, ڈی کے بعد روٹ کی باری ہے تو ڈی کے بعد بی, بی کے بعد ای. ٹھیک ہے, ای ہو گیا, بالکل یاد ہے. دیکھیں لیفٹ روٹ اینڈ رائٹ. دین یہ لیفٹ پورشن ہو گیا تو اس کے بعد کس کی باری آنی ہے, روٹ کی. تو Right دیکھیں کی. یہ اس طریقے سے چلتا ہے, ڈی بی ای اینڈ دین اے. ٹھیک ہے, اے کے اوپر آ ٹھیک ہے. گیا, اے کے بعد اس کا رائٹ کے لیفٹ سائڈ کمپلیٹ ہے تو رائٹ پہ آیا, رائٹ میں سی خود ایک پیرنٹ ہے تو پہلے ایف. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح چلے گا یو بی ای اے, اے کے بعد ایف, ایف کے F. بعد سی اینڈ سی کے بعد جی. جی تو دیکھیں یہ نیچے آنسر آپ کے پاس اس طریقے سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہو سمجھ گیا, گیا سر. اور یہی اس کا الگورتھم لکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے لیفٹ سب ٹری پہ جانا ہے, دین آپ نے روٹ نوڈ کے اوپر جانا ہے, اینڈ دین آپ نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے. تو اس طریقے سے ان آرڈر جس طرح لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا, اس کے اندر بھی ان آرڈر اس طریقے سے ہو گیا. کلیئر ہو گیا. کلیئر ہے سر. یہ 1 2 3 جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں پہلے آپ نے 1 کو ایکسیس کرنا ہے, پھر یہ 2. یہ رف عمل ہے, کبھی بھی آپ کو یہ کوشچن کے اندر نظر نہیں آئے گے 1 2 3. یہ آپ کو سمجھا رہا ہے 1 2 3, پہلے یہ کمپلیٹ ہوا, پھر اس کا 1 یہ ہو گیا ہوا ہے 2 اینڈ 3, 3 پہ آیا, پھر 1 2 3. ہر ایک نوٹ کا بتا رہا ہے کہ ان کے 3 پیئرس کون سے ہیں. تو آپ نے ان کو پہلے ایکسیس کیا, دین یہاں پر آئے, ان کو ہر ایک نوٹ پہ آپ نے ان تینوں اسٹیپس کو چیک کرنا ہے, کیونکہ آپ اس نوٹ کو لکھنے سے پہلے یا اس نوٹ کو لکھنے سے پہلے ادھر تینوں اسٹیپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روٹ ہے, تو آپ پہلے اس کو نہیں ایکسیس کر سکتے. پہلے آپ اس کو کریں گے, پھر روٹ کو کریں گے, اور پھر اس کو کریں گے. گویا یہ اس کا رائٹ چائلڈ ہے, لیکن یہ خود بھی ایک روٹ ہے, تو پہلے اس کی ایکسیس نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس بالکل سر, سمجھ گیا. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس پری آرڈر کا یہ ہمارے پاس تھا. پری آرڈر اب دیکھتے ہیں. اس کے بعد پری آرڈر میں ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے روٹ نوڈ کو وزٹ کرتے ہیں, دین ہم لیفٹ کو وزٹ کرتے ہیں, اینڈ دین ہم رائٹ کو وزٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو روٹ نوڈ یہاں پر ہمارے پاس چل رہی ہے. روٹ نوڈ ہمارے پاس جو ہے کون سی ہے, اے ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہم نے اے کو وزٹ کیا, اے آ گیا. اس کے بعد اس کے لیفٹ پہ جانا ہے, لیفٹ پہ گئے, بی خود ایک روٹ ہے تو ہم نے بی ڈائریکٹ لکھ لیا. دین اس کا لیفٹ ڈی ہے اور اس کا رائٹ ای ہے, تو یہ اس طریقے سے چل گیا یوں. اس کے بعد لیفٹ سائڈ کمپلیٹ ہوئی تو رائٹ پہ ہم آئے, رائٹ پہ سی پہلے ایکسیس ہوا, پھر ایف ہوا, اور پھر جی ہوا. تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس ایکسیسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہو, ٹریورسنگ ہوتی ہے, سوری. ٹھیک ہو گیا. یہ پری آرڈر ٹریولس. یہ پری آرڈر ہے. دیکھیں پری آرڈر میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, وزٹ دی روٹ نوٹ. تو آپ نے یہ روٹ نوٹ ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک اسٹیپ پہ نوٹ پہ آپ نے یہ تینوں اسٹیپ چیک کریں. دین لیفٹ سب ٹری اینڈ رائٹ. تو سب سے پہلی روٹ نوٹ کیا ہے, اے ہے, تو ہم نے اے لکھ لیا. دین اس کے لیفٹ پہ گئے تو یہ خود ایک ٹری ہے, تو اس میں اس کا روٹ نوٹ کیا ہے, بی ہے, تو پھر ہم نے بی لکھ لیا. پھر اس کا لیفٹ ڈی, پھر اس کا رائٹ ای. لیفٹ سائڈ اس کی کمپلیٹ ہو گئی. اب اس روٹ کے اوپر واپس آ گئے اور یہاں پر ہمیں رائٹ سائڈ کو کرنا ہے, سی پہ آئے, تو سی خود ایک روٹ ہے, تو سب سے پہلے روٹ, پھر اس کا لیفٹ اور اس کا رائٹ. جی سر, اور کلیئر ہے. اگر آپ اس کے اندر ٹریورس اسٹارٹ کریں گے تو یہ اس طرح چلے گا. دیکھیں یوں, دیکھیں یوں چل رہا ہے, یوں دیکھیں یوں چلتا ہوا آیا ہے, یوں آتا ہوا, یوں آتا ہوا, یہ یوں کیا, اینڈ یوں آتا ہوا, یہ یوں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, مختلف پزلز گیم میں بھی اس قسم کا ہی سیناریو یوز کیا گیا ہوتا ہے بیٹ کے اوپر, جب آپ نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں اس کے اوپر بیک پہ کوئی نہ کوئی آرڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر پہنچ جاتا ہے آپ کا بندہ, تو اس میں یہی قسم کی ہوتی ہے, جسٹ اس کو پک کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. پوسٹ آرڈر ٹریورسل. پوسٹ آرڈر ٹریورسل میں کیا ہوتا ہے, پوسٹ آرڈر ٹریورسل میں آپ کے پاس سب سے پہلے لیفٹ سب ٹری کو وزٹ کیا جاتا ہے, آخری نوڈ یا لیفٹ لیف کو ٹری وزٹ کیا جاتا ہے, دین اس کے رائٹ بردر کو کیا جاتا ہے, اور دین اس کے روٹ کو کیا جاتا ہے. اسی طرح براڈ ٹرم میں جب ٹری کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے لیفٹ سب ٹری کو کیا جاتا ہے, دین رائٹ سب ٹری کو کیا جاتا ہے, اور آخر میں روٹ نوڈ کی باری آتی ہے. کلیئر. سو یہاں پر جب ہم آئے, یہ ہمارے پاس کویشچن سیم ہی ہے, تو ہمارے پاس جب یہاں پر ہم نے چیک کیا تو لیفٹ سب ٹری ہمارے پاس کیا ہے, لیفٹ سب ٹری ہمارے پاس آ گیا یہ
ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے لیفٹ سب ٹری پہ گیا اور ٹری میں ہم نے لیفٹ لاسٹ لیف کو دیکھنا ہے لیفٹ سائڈ کی. تو سب سے پہلے جو ایکسیس ہوگا وہ کون ہوگا؟ ڈی ایکسیس ہوگا. ٹھیک ہے. لیفٹ سب ٹری میں اور سب سے آخری ایلیمنٹ لیفٹ سائڈ والا, اگر لیفٹ نہیں ہے تو پھر رائٹ آئے گا, لیکن سب سے پہلے لیفٹ کی پریورٹی ہے. تو لیفٹ کو کیا؟ تو ڈی, اس کے بعد اس کا رائٹ برادر ای, اینڈ دین اس کا پیرنٹ بی. ٹھیک ہے. جب بی ہو گیا, لیفٹ برادر ہو گیا, تو لیفٹ کے بعد اس کے رائٹ برادر کی باری ہے, وہ سی. سی خود ایک پیرنٹ ہے, تو سی سے پہلے اس کا لیفٹ چائلڈ, دین اس کا رائٹ چائلڈ, دین وہ پیرنٹ, اینڈ دین ان دونوں کا پیرنٹ اے. یہ اس طریقے سے. تو یہ جو چلے گا یہ اس طریقے سے چلتا ہے 1 2 3. یہاں پر ختم ہوئی بات. ٹھیک ہے. پھر یہ اب اس جگہ پر یہ B1 بن گیا ہے کیونکہ لیفٹ ہے. B1 ہو گیا, 2 کی طرف آیا تو 2 اس وقت صحیح نہیں ہے, یہ اس کا جو ہے 2 برادر خود ایک پیرنٹ ہے, تو پھر 1 2 3, اور پھر یہ ادھر سے اوپر آیا 3 کی طرف. تو یہ جب چلے گا یہ یوں چلے گا, یوں 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 یوں, اینڈ یہاں پر گھر پہنچ جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے, سب سے پہلے لیفٹ سب ٹری, دین رائٹ سب ٹری, دین روٹ نوڈ. اب لیفٹ ہو گیا, رائٹ پہ گیا, یہ خود روٹ ہے, تو پہلے لیفٹ سب ٹری, رائٹ سب ٹری, روٹ نوڈ, اینڈ رائٹ ہو گیا تو دین اس کا روٹ نوڈ آخر میں اے کے اوپر آئے گا. اس طریقے سے کام کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے سر, کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا بائنری ٹری کی ٹریورسنگ میتھڈس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ نے بہت کنسنٹریشن کرنی ہے آپ لوگوں نے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف قسم کی ایریتھمیٹک ایکسپریشنس آتی ہیں, وہ بھی بائنری ٹری کے ذریعے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اینڈ دین اس کو ایکسیسنگ کے لیے یہی میتھڈ یوز کرتے ہیں. کمنگ لیکچرز میں بھی ہمارے پاس یہ آئے گا. یہ ہمارے پاس آنے والے ٹاپکس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ کلاسز آن ہو جائے گی لائیو, تو اس کے اندر ہم اس کے مزید کوشچنز کی پریکٹس بھی کریں گے. ابھی آپ کے ایگزام قریب ہیں تو اتنا ٹاپک ہے. آگے اگزامپل میں نے 1-2 اور دی ہوئی ہیں جس کے اندر آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے کام. دیکھ لیں, ایک ٹری ہے, اے بی سی اس کے چائلڈ ہیں, دین بی کا چائلڈ ڈی اور اس کا چائلڈ جی ہے. یہ اس لیے دیا کیونکہ وہ جو لیفٹ والی میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر لیفٹ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو پھر آپ نے رائٹ سے اسٹارٹ لینا ہے, کیونکہ لیفٹ کو پہلے پڑھیں گے, لیفٹ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو دین رائٹ پھر پیرنٹ. تو اس ایگزامپل میں یہی شو کرنے کے لیے آپ کو یہ ایگزامپل دی ہے. پوسٹ آرڈر سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے لاسٹ میں کیا ہے. پوسٹ آرڈر میں دیکھیں اس کا لیفٹ سب سے پہلے لیفٹ تھا, پھر رائٹ. ٹھیک ہے نا, لیفٹ ہے پھر رائٹ اور پھر روٹ نوڈ نا. تو اب دیکھیں لیفٹ ہے ہی نہیں, ہم آئے لیفٹ پہ, لیفٹ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد کس کی باری آئے گی؟ رائٹ کی. تو رائٹ دیکھیں اسٹارٹ ہو رہا ہے جی سے, دین اس کا پیرنٹ ڈی. اب اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو پھر پیرنٹ آ گیا بی. اب اس کا پیرنٹ پہ جانے کے رائٹ پہ ہے, سی خود ایک پیرنٹ ہے, وہ ای اس کا بیچا لیفٹ ہے, لیفٹ پہ آئے یہ خود ایک پیرنٹ ہے, تو پھر ایچ آئی پھر ای پھر ایف سی اور اے. اگین دیکھ لیں, لیفٹ ادھر نہیں تھا تو رائٹ ہو گیا, رائٹ والا کر لیا, پھر روٹ کر لیا, اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو پھر اس کی روٹ بی آ گئی. بی کے بعد آپ رائٹ پہ آئے تو یہ خود ایک پیرنٹ ہے, اس کے چائلڈ پہ آئے یہ خود ایک پیرنٹ ہے, تو اگین اس کا لیفٹ موسٹ چائلڈ پہلے ایچ پھر آئی پھر ای, پھر ای کے بعد ایف, ایف کے بعد سی, سی کے بعد اے. تو یہ ہمارے پاس آرڈر آ گیا. کلیئر کلیئر ہے سر. باقی جو ہے وہ آسان ہے, پری آرڈر ہے. تو سب سے پہلے روٹ نوٹ اے, دین آگے لیفٹ سائڈ پہ تو یہ بھی روٹ ہے, یہ بی ہو گیا, دین اس کی چائلڈ لیفٹ پہ آئیں, یہ بھی ایک ہے تو ڈی ہو گیا. ڈی کے بعد اس کا لیفٹ چائلڈ نہیں تھا, رائٹ چائلڈ ہو گیا جی, دین آپ کے پاس سی, سی کا لیفٹ چائلڈ ای, اور ای کے بعد جو ہے اس کا لیفٹ چائلڈ ایچ, پھر رائٹ چائلڈ آئی اور پھر ایف. یہ آپ کے پاس ختم ہو گیا یہاں پر. اور ان آرڈر جو ہے, ان آرڈر میں آپ کے پاس جو ہے لیفٹ رائٹ, لیفٹ روٹ اور رائٹ ہوتا ہے. تو لیفٹ ہے نہیں تو سب سے پہلے ڈی روٹ ہو گیا, دین اس کا رائٹ جی ہو گیا, پھر اس کے بعد بی ہو گیا, پھر اے ہو گیا, پھر اس کے بعد جو ہے آپ رائٹ پہ آئے تو رائٹ خود ایک پیرنٹ ہے, تو رائٹ سے پہلے آپ نے ایف پہ اس کے لیفٹ پہ جانا ہے, لیفٹ پہ آئے تو لیفٹ, پھر اگین ایک پیرنٹ ہے تو ایچ پہ آئے, ایچ کیا, پھر اس کا پیرنٹ ای کیا, پھر آئی کیا,
پھر اس کا ای کا پیرنٹ سی کیا اور سی کا پیرنٹ کے بعد رائٹ چائلڈ پہ ایف آئے. تو ان آرڈر میں اس طریقے سے آگئے. تو یہ جتنے بھی کویشچنس ہیں ان کو آپ اپنے رف کاپی پہ جب ڈرا کریں گے اور 1 بائی 1 اس کے ساتھ آپ پینسل کو موو کر کے ایک ایک ڈائیگرام کو سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا. خالی دیکھ کے یا سننے سے آپ لوگ اس کو نہیں سیکھیں گے جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کا کام کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ اگزامپل ہے, اس کو آپ لوگ ہوم ورک میں کریں. اس میں کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, تو کمنگ کلاس میں آفٹر ایگزامس ہمارے پاس جو کلاس ہوئی اس کلاس کے اندر ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے, اور ریگولر کلاسز شروع ہو گئی تو کلاس میں یہ کویشچن ہم آپس میں ڈسکس کریں گے. اس سے آگے آپ کے پاس اگزامپل اور بھی میں نے دی ہیں. اس کے اندر جو ہے میں نے آپ کو ایک ایریتھمیٹک ایکسپریشن ہے جس کا جو ہے اے پلس بی ملٹیپلائی سی ایکسپریشن ہے. ہم جب بھی کسی بھی ایریتھمیٹک ایکسپریشن کا بائنری ٹری بناتے ہیں, یہ ٹاپک ہمارے آنے والے ویک میں آئے گے, انفکس پری فکس اینڈ پوسٹ فکس ایکسپریشن کی بات وہاں پر سمجھاؤں گا, لیکن یہاں پر جس اگزامپل دی ہے یہ اگلی کلاس کے اندر ہم لوگ کریں گے بھی. تو یہاں پر لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے بتائیے کہ جب بھی ہم کسی بھی ایریتھمیٹک ایکسپریشن کا بائنری ٹری بناتے ہیں تو بائنری ٹری بناتے وقت ہم لوگ جس آپریٹر کی پریورٹی سب سے کم ہوتی ہے ہم اس کو روٹ نوٹ بنا لیتے ہیں, اور روٹ نوٹ بنانے کے بعد اس کے اکارڈنگلی اپنے ایلیمنٹس کو جو ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے ہم باقی نوٹس بناتے ہیں. اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ آپریٹر جو ہے وہ روٹ نوڈ یا پیرنٹ نوڈ بنے گا, کبھی بھی کوئی ویریبل جو ہے وہ روٹ نوڈ یا پیرنٹ نوڈ نہیں بن سکتا. جیسا کہ یہ ایک ایگزامپل ہے, اس میں دیکھیں پلس روٹ نوڈ بنا ہے, اس کی پریورٹی اس کے مقابلے میں کم ہے, ملٹیپلائی کی پریورٹی زیادہ ہے, پلس کی کم ہے, تو پلس روٹ نوڈ بنا ہے, ٹھیک ہے, اور پلس کے لیفٹ سائڈ پہ اے ویریبل تھا تو یہ اس کا چائلڈ بنے گا. اس کا چائلڈ جو ہے روٹ نوڈ کا چائلڈ ویریبل بھی ہو سکتا ہے اور آپریٹر بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ جب بھی آپ نے ٹری بنانا ہے تو پھر یہ آپریٹر ہی بنے گا اس کا چائلڈ, اور دین اس کا جو ہے اس کا جو چائلڈس ہیں وہ بی اور سی ہیں. کبھی بھی بی کا چائلڈ جو ہے وہ آپریٹر نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ذہن میں بات رکھیں, یہ آنے والے چیپٹرز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور اگر ہمارے پاس اس قسم کا بائنری ٹری بنا ہوا ہے, یہ تو ہم ایک ایکویشن سے بائنری ٹری خود بنائیں گے. یہ بنا ہوا ہے تو اگر اس کو ایکسیس کرنا ہے تو اگر پری آرڈر کرنا ہے تو دیکھیں پلس پھر اے پھر ملٹیپلائی اینڈ بی اینڈ سی, اور اگر ان آرڈر کرنا ہے تو اے پلس بی ملٹیپلائی سی. اصل کویشچن یہ والا ہے, تو اس کو ہم نے ٹری بنایا ہے تو وہ اس صورت میں بنا ہے. پوسٹ آرڈر اگر اس کا ٹریورس کرنا ہے تو آپ کے پاس آئے گا اے بی سی ملٹیپلائی اینڈ بی. اب یہ پری آرڈر اور پوسٹ آرڈر کیا ہے, یہ پری فکس اینڈ پوسٹ فکس اسی سے نکلا ہے, اور ان فکس یہ کیا ہے, یہ ہم انشاءاللہ کمنگ ویکس میں جب ایکسپریشن کی ایریتھمیٹک ایکسپریشنز کا ٹاپک کریں گے اس کے اندر یہ میں کلیئر آپ کو مزید کروں گا. لیکن ابھی ڈائیگرام اس سے یہاں پر شو کیا ہے کہ آپ کسی بھی ایکویشن کا بائنری ٹری بناتے ہیں اور دین اس کو ایکسیس کرتے ہیں تو ٹریورس کرتے ہیں, تو ٹریورس کرنے کے لیے یہی 3 میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے آپ کے پاس اس قسم کی کوئی ایگزامپل ہے تو اس کے لیے بھی دیکھیں آپریٹر. اس میں دیکھیں سارے جو ہے آپریٹر جو ہیں وہ روٹ نوڈ یا پیرنٹ نوڈ ہیں, اور ہمیشہ ویریبل جو ہیں وہ اس کے لیف نوڈ ہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اس کے اندر بھی یہی میتھڈ یوز کیے گئے ہیں. یہ تو آپ کو بنی بنائی ڈائیگرامس میں نے دے دی ہیں, لیکن جب ہم کلاس میں اس کو انشاءاللہ کریں گے تو اس کے اندر ہم لوگ یہ کویشچن لکھیں گے اور اس سے ٹری بنانا سیکھیں گے پہلے, پھر اس کو ٹریورس کرنا سیکھیں گے, اور انفکس سے پری فکس اور پری فکس سے پوسٹ فکس اور پوسٹ فکس سے پری فکس اور انفکس, یہ کنورجن ہم نے سارا کام کر رہے ہیں کلاس کے اندر. تو یہ ابھی جیسے آپ کو پاس یہاں پر یہ ڈائیگرام اس نے دیا ہے کہ اس کے اوپر آپ یہ میتھڈ یوز کر کے اس کو ایکسیس کریں. یہ آپ کے ہوم ورک کے لیے میں دے رہا ہوں. اس کے اندر ابھی بنانا میں سکھاؤں گا آپ کو لائیو کلاس کے اندر, اور یا ویڈیو کلاس کے اندر آگے سکھاؤں گا. جسٹ یہاں پر ہمارا ابھی کیونکہ ٹاپک بائنری ٹری کی ٹریورسنگ ہے تو جسٹ یہ آپ ٹریورسنگ میتھڈ کریں. اس کو بنانے کے اوپر ابھی آپ فوکس نہ کریں, یہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو پھر سکھاؤں گا. ابھی جسٹ آپ کے پاس یہ کویشچن ہے تو اس کو سالو اس طریقے سے کیا ہے, اس کی آپ پریکٹس کریں. ان میں اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن کوئی ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ میرے ساتھ اس کے اندر ڈسکس کریں گے کلاس کے اندر.
کلیئر ہوگی بات. ارے کو ریپریزنٹیشن ہے, ارے ریپریزنٹیشن ہمارے پاس سوری بائنری ٹری کی ریپریزنٹیشن جو میموری میں ہوتی ہے اس کو آپ ارے کی مدد سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ جو ہے لنک لسٹ کے ذریعے بھی کرتے ہیں. ارے کی مدد سے اگر یہ ایک بائنری ٹری ہے اس کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. سب سے پہلے روٹ نوڈ آپ کے پاس اسٹارٹنگ ایڈریس بن جاتی ہے, دین اس کا بی سی چائلڈ آ جاتے ہیں, دین آپ کے پاس لیول بائی لیول اس کو آپ نے کرنا ہے تو ڈی ای آ جائے گا جس کا تعلق ہوگا بی کے ساتھ, این اس کے ساتھ آگے آ جائے گا ایف جی جس کا تعلق ہوگا آپ کے پاس سی کے ساتھ, اینڈ دین ایچ آئی. تو یہ اس طریقے سے اس کو میموری میں اسٹور کیا جاتا ہے, لیکن ان کو پھر پوائنٹرز کی مدد سے ایکسیسنگ کے ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے بیکاز یہ نان لینئر فارم میں ہے, لیکن ارے کی مدد سے اس کو ریپریزنٹ یوں کیا جاتا ہے میموری کے اندر. لنک لسٹ کی مدد سے اس کو جیسے شروع میں ہم نے دیکھا ریپریزنٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل اگر اس ڈائیگرام کو یہاں پر سیٹ کریں تو یہاں پر اے آ جائے گا اور یہاں پر بی آ جائے گا اور یہاں پر سی آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پر اس کے اندر ہم ایف کا ایڈریس ڈال دیں گے اور اس کے اندر جی کا ایڈریس ڈال دیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر اگر بی ہے تو اس کے اندر ہم ڈی کا ایڈریس ڈال دیں گے اور ادھر ای کا ایڈریس ڈال دیں گے, اور دین آگے پھر ڈی کے اندر یہاں پر ایچ کا ایڈریس ڈال دیں گے اور یہاں پر آئی کا, اور جب آخری نوٹس ہوگی تو ان کے جب آگے مزید کوئی چائلڈ نہیں ہوں گے تو وہ نل نل لکھیں گے. یہ ہمارے پاس اس کی ریپریزنٹیشن کے دو طریقے ہیں, لنک لسٹ ریپریزنٹیشن اینڈ ارے ریپریزنٹیشن. سو بائنری ٹری کو میموری میں اس طریقے سے ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے. سر یہ ارے میں جو اسٹور ہوا ہے نا جی یہ بیس پہ نہیں ہوگا, پری آرڈر اور پوسٹ آرڈر اس بیس پہ نہیں ہوگا سر؟ نہیں, یہ لیول بائی لیول کے ذریعے اس کو اسکور کیا, دین ان کا جو لنک ہے وہ آپس میں ان کا لنک جو ہے وہ یہ ان کے لنک کے تھرو ان کو پھر ایکسیس کیا جاتا ہے. اچھا سر. وہ جو ہے اس کو ایکسیس اس کو ٹریورس کرنے کے لیے ان کو وزٹ کرنے کے لیے پھر آپ ان میں سے کوئی تینوں میتھڈ میں سے ایک میتھڈ کو یوز کریں گے. وزٹ کے لیے وزٹ یہ ٹریورسنگ ہے لیکن ٹریورسنگ میتھڈ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی, تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا بائنری ٹری کا ٹاپک. بائنری ٹری کا ٹاپک جو ہے یہ ہمارے پاس صاحب بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے فائنل ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. سو اس کے اوپر مزید بھی ہم بات کریں گے بیکاز اگلا چیپٹر جو ہم کر رہے ہیں ارتھمیٹک ایکسپریشنز کا, جس میں ہم انفکس پری فکس اینڈ پوسٹ فکس پڑھیں گے, اس کا تعلق اسی سے ہے. اس میں ہم ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن سے پہلے ٹری بنانا بھی سیکھیں گے اینڈ دین اس ٹری کو کنورٹ کرنا انفکس سے پری فکس اینڈ پری فکس سے پوسٹ فکس. یہ سارا میتھڈ جو ہے ہم اس کو اگلے آنے والی کلاس میں کریں گے. سو یہ لیکچر ہمارا اب کنٹینیو رہے گا, اس کا تعلق آنے والے ایک ویک سے بھی ہے یا 2 ویک سے بھی ہے, اور اس لیے یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کی ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ ایگزام کے بعد آپ دوبارہ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجیے گا. نیکسٹ لیکچر سے پہلے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوگی اور دین ہم لوگ اگلا ٹاپک شروع کریں گے تاکہ آپ کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں. بیکاز دیکھیں آج کی کلاس میں بھی ہم لوگوں نے اکثر کانسیپٹس جو کہ روٹ تھا, چائلڈ تھا, پیرنٹ تھا, ایجز تھا, ان کو ڈسکس نہیں کیا بیکاز ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہوا ان ڈیٹیل ان دا پریویس لیکچر. سو یہاں پر جسٹ لیفٹ اور رائٹ چائلڈ کی نیو بات تھی, وہ ڈسکس کی, اینڈ دین ہم نے ٹریورسنگ میتھڈ کو چیک کیا کہ ٹریورسنگ میتھڈ کیا ہے. تو آپ کا فوکس ٹریورسنگ میتھڈس کے اوپر ہونا چاہیے کہ جو ٹریورسنگ میتھڈس ہیں وہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے بیکاز اسی سے ریلیٹڈ آپ سے کویشچن پوچھا جائے گا اور آپ نے اس کو سالو کرنا ہوگا. ٹری بنانے کا طریقہ میں آپ کو کمنگ کلاسز میں سکھاؤں گا بیکاز ٹری بناتے کیسے ہیں وہ آپ کے لیے بھی آپ کو اسکل آنا چاہیے. سو انشاءاللہ کمنگ کلاس کے اندر ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آج کا لیکچر جو ہے ہم اس کو یہاں پر اسٹاپ